बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो मामला है ये कैसे आगे बढ़ेगा, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत में बात हो सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब आखिर किसके पास है। और वो बड़ी जमातें अपोजिशन की जिन्होंने हुकूमत को टफ़ टाइम देना था, एक दूसरे को टफ़ टाइम देना शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नून लीग के ऊपर, PDM के ऊपर हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी काफ़ी संगीन इशारे कर रही है। वो कौन सी ऑफ़र्स हैं जिनका मौलाना साहब जिक्र कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के पास या PDM के लीडर्स के पास ये ऑफ़र्स कौन लेके आ रहा है। आवाम का हक़ है कि आवाम के सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ, लेकिन ये जो तकसीम हिज़्ब इख्तिलाफ़ है जिसको हुकूमत सबसे नाअहल हिज़्ब इख्तिलाफ़ कहती है, आखिर इनकी आपस की तकसीम और लड़ाई से हुकूमत को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं कमल शौज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, राना मकबूल साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और सरवर बारी साहब साबिक़ सरबराह हैं सफ़ाफ़िन के, हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन बाहर एक दूसरे के साथ लड़ रही है, लेकिन सेनेट की कायमा कमेटी में जब हुकूमत ने जो तरमीमी बिल है इलेक्शन एक्ट्स का वो रखा है तो वहाँ पर वो मुत्तहिद थे। तो ये कन्फ्यूजन का शिकार तो है अपोजिशन, और अवाम को भी कंफ्यूज कर रही है। तो पहला जो सवाल है वो मैं राना साहब आपसे ही करना चाहूँगी। बहुत अहम ये मामला है कि अपोजिशन की वो जमातें जो कह रही थी कि हमने हुकूमत को घर भेजना है, हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, एक दूसरे को टफ़ टाइम देने आप लग गए। और बिलावल साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जिन अल्फाज में ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत मेहरबानी तंजीला साहबा। ये सारे के सारी जो आपने इंट्रोडक्शन किया है सब्जेक्ट का, उसमें एक बात रह गई है जी। आपने फरमाया कि दोनों पार्टियां जो हैं, बड़ी पार्टी जो हैं, वो इख्तलाफ राय रखती हैं एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कल जब ये लॉ बन रहा था और लॉ को हुकूमत ने पेश किया पार्लियामेंट्री कमेटी में, सेनेट की कमेटी में, तो क्या मुजाहरा किया ये दोनों पार्टियों ने? पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने क्या कहा? क्या इसमें आपको कोई इख्तलाफ नजर आया? ये इख्तलाफात जो हैं ये बड़ी आर्जी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें चीज़ें रोज़ बरोज़ बदलती है। राना साहब मैं माजरत चाहती हूँ, कतई कलामी कर रही हूँ। आप इख्तलाफात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी का है कि कल हो सकता है। और कल आपने देखा है कि टाइम दिया गया है गवर्नमेंट को, अपोजिशन और मेनली बाय दी नून लीग, इसलिए कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता ये जो इख्तिलाफ राय है ये होता भी है और ठीक भी हो जाता है, और मैं नहीं समझता कि ये परमानेंट फिनोमेना है। आप देखेंगे सूरत हाल बदलेगी, क्योंकि जब ये मूवमेंट चलेगी फिर जो कि कल से या परसों से उसका आगाज भी हो रहा है, आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। आप कह रहे हैं टेम्प्रेरी फेज़ है, लेकिन आपने इख्तिलाफ राय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर तो इल्ज़ाम तराशी नज़र आ रही है और वो संगीन इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जिस स्टेटस को के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, अगर उसी स्टेटस को सहूलतकारी देने का इल्ज़ाम आएगा किसी सियासी जमात के ऊपर, तो ज़ाहिर है उनके वोटर्स और सपोर्टर्स को कोई वजाहत तो चाहिए ना राना साहब। कुछ तो आके लोग कहेंगे कि भाई दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर एक तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं, कौन ऑफ़र्स ला रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं जो ऑफ़र पीपल्स पार्टी को आई है वो हमें भी आई है, वो क्या ऑफ़र है, कौन लेके आ रहा है? अवाम का हक है कि वो ये सारी बातें जाने। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है। ये तो मौलाना साहब से आप किसी वक्त पूछ सकती हैं कि क्या ऑफर आई। हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो चूंकि बड़े लीडर हैं और वो सदर हैं, चेयरमैन हैं PDM के, हो सकता है उनकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो या ऐसी कोई बात हो। लेकिन ये जो मैं एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो समझता हूँ, ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे होना ही होना है। जैसे कल इकट्ठे हुए थे, आप देखते नहीं कैसा उन्होंने एक जज्बे के साथ रिएक्ट किया, और उनको इतनी बड़ी मूव को उन्होंने यानी पलटा के रख दिया है। वो आपको पता है वो आदी हो गए हैं अपना
زبردستی کرنے کے ہر جگہ پہ. کل بھی انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی, لیکن اپوزیشن کی پارٹیوں نے خاص طور سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس کو تھوارٹ کیا ہے. اس لیے یہ آپس میں اگر کر بھی رہے ہیں تو یہ وقتی طور پہ ہے. اس میں ٹھیک ہو ہمیں بہت زیادہ ذرا میں ٹھیک ہے کنول صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. کنول صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جلسوں میں جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں تو ہم اکٹھے ہیں, جہاں پہ حکومت کا اصل میں رستہ روکنا ہے یا حکومت کی پالیسیوں کو درست کرنے کی جد و جہد ہے, وہاں پر تو ہم اکٹھے ہیں. لہٰذا جو باہر ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے اور جو باہر ان کے آپس میں الزام تراشی ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اگنور کرنا چاہیے کہ اپوزیشن اس وقت کتنی تقسیم ہے, کیونکہ آپ کی جماعت بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ہی نااہل اپوزیشن ہمیں ملی ہے, اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنی نااہل اپوزیشن دیکھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. تنزیلہ, واقعی ان کو اگنور ہی کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ بالکل ایسی اپوزیشن ہے نہیں جس کو سیریس لیں. ان کے صرف کیا کہتے ہیں مکمکہ پہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور مکمکہ اور نظریہ ضرورت کے تحت یہ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, انہوں نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ ان کو بالکل سیریس نہ لیا کریں. ان کا کوئی بیان بھی جو ہے وہ حقائق کے ساتھ نہیں ہوتا, اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی, اس میں کوئی سیریسنس نہیں ہوتی ہے. پی ڈی ایم جب بنی تھی 11 جماعتوں کا جو ملغوبہ تھا, فروٹ چاٹ تھی ایک مکس, وہ جتنے بڑے بڑے نعرے اور دعوے لگاتے تھے اور پھر کہتے تھے استعفے دے دیں گے, لات مار کے سندھ حکومت گرا دیں گے, اب آر ہوگا یا پار ہوگا, اور پھر اس کے بعد ہم نے استعفوں کا اچار بنتا دیکھا. ہم نے وہ ایٹم بم کے بڑے بڑے دیکھے نا, وہ فارمولے کے تحت بڑے مرتبانوں میں انہوں نے استعفے سے جا کے سنبھال کے اور دھوپ میں رکھ دیے. 2023 تک وہ شاید میچور ہو جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو مین بڑی پارٹیز ہیں وہ آپس میں الگ ہو گئیں, اور پی ڈی ایم کا جو جنازہ نکلنا تھا وہ نکل گیا. اب 8 پیچھے رہ گئی ہیں, اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ان کے اپنے ممبران سے پوچھا جائے کہ وہ 8 جماعتیں کون سی ہیں, تو تیسری کے بعد چوتھی جماعت کا نام نہیں بتا سکیں گے, اور عوام کو بھی ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ارریلیونٹ ہو اس پہ بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور اسمبلی میں بھی ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے. اسمبلی میں انہوں نے کہا جی ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, الحمدللہ تیسرا بجٹ پاس کرایا, 2 اور بھی کرائیں گے. اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں, فیٹف پہ ہم کوئی بھی امینڈمنٹس یا فیٹف کی ہم لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے. الحمدللہ وہ بھی ہم نے پاس کرا کے دیکھی, اور انہیں ایکسپوز بھی کیا کہ نیشنل جہاں پہ ایشوز ہوں, جہاں نیشنل انٹرسٹ ہو, یہ وہاں پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. اور وہ پروپوزڈ امینڈمنٹس جو 34 تھیں نیب لا میں, وہ لے کر آ گئے, پروپوزڈ بائی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, کے ہمارے کیسز ختم کر دیں, تب ہم نیشنل انٹرسٹ پہ کام کریں گے. تو جو اپوزیشن کی جماعتیں اپنے انٹرسٹ کو, پرسنل انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہوں, اور حکومت سے کی جو پالیسیز ہیں اس پہ ان کو تنقید کا ایشو نہیں ہے, حکومت سے ہی ان کو سارا پرابلم ہے. صحیح. اور ساری جماعتوں کو صرف ایک جماعت سے پرابلم ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹس کو ختم کرنے والی جماعت ہے. ان کے جو مستقل چلانے والے جو تماشے تھے اس کو چیلنج کرنے والی جماعت. اچھا, اس سارے عوام سے تو ان کو ویسے ٹھیک ہے, اس سارے ماحول میں جو اگر عوام سے کوئی انٹرسٹ ہوتا, میری ایک صرف آخری جملہ سن لیں, اگر عوام سے ان کو انٹرسٹ ہوتا تو آج 50 سالوں کے بعد عوام کے یہ حالات نہ ہوتے. ان کی 3 4 5 باریاں لینے کے بعد صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی آج یہ اتنے بڑے بڑے کرائسس اور بحران نہ ہوتے, جن کو یہ اب حل کرنے کے لیے سارا الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ دھرتی ہیں. تو یہ اچھا, جو اس سارے ماحول میں جو اہم معاملہ باری صاحب وہ معاملہ ہے اصلاحات کا, ہم ای وی ایم کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اصلاحات, جو انتخابی اصلاحات ہیں, اصل میں اس میں سنجیدہ ہیں؟ اور یہ میں ارسپیکٹو کہ آج کس کی حکومت ہے اس سے آپ کا سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہیں؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یقیناً جو ہے وہ ریفارمز کرنا چاہتی ہیں, اور انہوں نے 2017 میں اس کا مظاہرہ کیا ہے, اور بہت زبردست مظاہرہ تھا, اور 50 جو ہے وہ اجلاس ہوئے, اس کے بعد بارگین کی, نیگوشیٹ کیا, اور کنسنسس بلڈ اپ کیا گیا. اور اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ایک اچھا مظاہرہ کیا تھا. الیکشن کمیشن کو امپاور کیا, بہت پازیٹیو بات تھی. خواتین کو 5% نشستیں جو ہے جنرل جو الیکشن ہے اس میں دینے کی بات ہے, 17% جو کوٹا ہے اس کے علاوہ, وہ ایک بہت اچھی بات تھی. پروسیجرز کو بہتر کیا گیا, یقیناً وہ قابل ستائش بات ہے. لیکن یہ پروسیجرل چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا گیا,
اس سے سیاست بہتر ہوئی ہے، جمہوریت بہتر ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں ہوئی، کیونکہ جو بنیادی ریفارمز ہونی چاہیے تھیں جس سے عوام میں کوئی اس کی جو ہے وہ اپریسیشن آتی، تو وہ نہیں ہوئی۔ مثلاً قانوناً پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ایک شخص جو ہے اگر چاہے تو 272 نشستوں پر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ انڈیا میں 2 سے زیادہ کوئی شخص جو ہے نشستوں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ پاکستان میں 2002 دیکھ لیں، 2008 کے الیکشن دیکھ لیں، 13 اور 18، ہمیں ہر جنرل الیکشن کے بعد ایک منی جنرل الیکشن کرانا پڑتا ہے جس پر پھر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، اور یہ پابندی لگنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، اس کے لیڈر جگہ جگہ سے الیکشن لڑتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہر حلقے میں جا کے کہتے ہیں اگر میں آپ کے حلقے سے جیت گیا تو میں اس کو رکھوں گا، لیکن قانوناً چونکہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ جو ہے سیٹ پر عوام کو ریپرزینٹ کریں، تو وہ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ڈسٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت ڈیمیجنگ ہے، لوگوں کا جمہوریت پر یقین جو ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج پاکستان کی جو پارلیمنٹ اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، 204 خاندانوں کا 80% لیجسلیٹو بزنس پر قبضہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ریفارم ہماری جو اشرافیہ ہے نہیں کرنا چاہتی۔ 33 فیملیز جو ہے تحریک انصاف نے کہا تھا نا وہ سٹیٹس کو کے خلاف کریں گے جدوجہد، تو آپ کو لگتا ہے 3 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں؟ آئی؟ دیکھیں، ہم لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہم ذاتی یا ایک پارٹی کی بات نہیں کر سکتے۔ میں مجموعی طور پر سیاسی اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو آپ سنجیدگی کی بات کر رہے تھے وہ یقیناً سنجیدہ ہیں ایسی ریفارمز کرنے میں جہاں ان کو خود فائدہ ہو، لیکن ایسی کوئی ریفارم نہیں کرنا چاہتے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ مثلاً اگر یہ ایک خاندان سے جو 14 لوگ ہیں، گنتی کر کے میں بتا سکتا ہوں، 204 خاندان ہیں تقریباً جو 80% نشستوں پر قابض ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک سول سوسائٹی کے نمائندے سے یہ یقیناً قابل مذمت بات ہے۔ اس کے بارے میں آج بھی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ 2017 کے جو بل آیا اس میں بھی یہ بات نہیں کی گئی، حالانکہ میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جب پہلی میٹنگ اس سلسلے میں پبلک کے ساتھ کی گئی تھی۔ دوسرا، خواتین کی نشستوں کے حوالے سے یا ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کی گئی، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ای وی ایم کی بات اگر ہم کریں، میں ای وی ایم کے اوپر آؤں گی باری صاحب، اگلے سیگمنٹ میں ہم نے ای وی ایم کے اوپر ہی بات کرنی ہے، میں سیاسی جماعتوں کی رائے بھی لوں گی۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے۔ باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں ان ریفارمز میں جن سے عوام کا اعتماد بحال ہوگا ہمارے نظام کے اوپر، جو یہ پورا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر، تو وہ کیوں سنجیدہ نہیں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے۔ اور کمل، اگر میں پہلے آپ کی طرف آؤں، باری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، اور ظاہر فافن ایک ایسا ادارہ ہے جنہوں نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے کہ الیکشن کا جو پورا پروسیس ہے پاکستان میں وہ وقت کے ساتھ کیسے ایوالو ہو رہا ہے اور ہمیں چیلنج کیا کیا ہے۔ جو سیاسی جماعتوں کے رویے کی بات ہے، اگر میں ارسپیکٹیو آف اینی پولیٹیکل پارٹی اگر میں پوچھوں تو باری صاحب بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی سٹیٹس کو ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہ سٹیٹس کو توڑیں گے، لیکن پی ٹی آئی میں بھی اگر ہم اہم عہدوں کے اوپر، اہم وزارتوں میں دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو باقی دیگر بڑی جماعتوں میں بھی رہے ہیں، اور وہ فیسز وہی ہیں جو پہلے آزمائے ہوئے ہیں، کم فیسز ہیں جو نئے ہیں۔ تو کتنا کامیاب ہوئی پی ٹی آئی سٹیٹس کو ختم کرنے میں؟ دیکھیں تنزیلہ، میں سرور صاحب کی جو بات ہے اسی کو ہی آگے بڑھاتی ہوں۔ آپ کو چیئرمین ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہے، پارٹی کے جو مین کوارڈینیٹر ہیں وہ سیف اللہ نیازی ہیں، اس کے بعد ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ عامر کیانی صاحب ہیں۔ تو 3 مین جو عہدے پارٹی کے ہیں، تو وہ تو کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کا کوئی بھائی لگا ہوا ہے، نہ کوئی بیٹا لگا ہوا ہے، نہ ان کی کوئی بیٹی، نہ کوئی ان کی بھانجیاں۔ ان کی 4 بہنیں ہیں، چاروں میں سے کوئی آپ کو کسی عہدے میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اپنی کسی بیٹی، اپنی بھانجی کو، کسی بھتیجی کو
کسی بہن کو کوئی سیٹ نہیں دی، نہ ہمارے پاس کوئی عدی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکٹ رشتہ دار ہو. تو یہاں تو آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو جمہوریت ہے، ہم الیکشن بھی کرواتے ہیں اور جو جیت کے آگے آتے ہیں پارٹی کے عہدوں پہ وہ نمائندگی کرتے ہیں. میجورٹی لوگ تو ہمارے اپنے بورن اینڈ بریڈ ہیں. آپ مراد سعید کو دیکھ لیں، آپ زرتاج گل کو دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، فاروق حبیب ہے، ہم سارے آئی ایس ایف سے آئے ہوئے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، وہ گراس روٹ سے ہم نے کام شروع کیا تھا. اور ڈھیروں ڈھیر ایم این ایز ہیں جو سارے یوتھ سے ریپریزنٹیشن جن کو ملی ہے. ہمارے جو صوبائی اسمبلی ہیں ان میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا یوتھ کے عہدے داران تھے جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیے ہیں اور جن کو آگے لے کر آئے ہیں. تو جہاں تک سٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے، تو جو شوگر مافیا کو چیلنج کیا تھا اس کا آج تک آپ واویلا سن رہے ہیں. آج بھی مریم اورنگزیب کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ جی شوگر مافیا کے سہولت کار ہیں وزیر اعظم صاحب. رمضان شوگر مل کے بالکل عمران خان سہولت کار نہیں ہے اور باقی کسی کے بھی نہیں ہے. آپ لوگ فوراً لوگوں کو آفرے کر دیتے کہ ہماری پارٹی جوائن کر دیں. ہم نے تو جا کے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے. یہ تو میرا خیال ہے جماعتوں کے اوپر بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا کمل کے. جماعتیں اگر کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت پسند جماعتیں اور ہم خواتین کی شمولیت پہ یقین رکھتے ہیں. میں اس پوائنٹ پہ واپس آتی ہوں. آپ نے پہلے پی ڈی ایم پہ اور نون لیگ پہ کافی بات کی، سو میں رانا صاحب کو ٹائم دینا چاہتی ہوں. رانا صاحب آپ اگر کمل کی باتوں کا جو پہلے انہوں نے کی تھی ان کا جواب دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس میں جواب بھی دیجیے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو سٹیٹس کو کی بات ہے اور یہ سٹیٹس کو عام آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک جماعت ہے اور اس جماعت میں ایک ہی فیملی کے لوگ سربراہ بنیں گے اور باقی لوگ نہیں بنیں گے تو پھر پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت کا سارا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا تو ملک میں جمہوریت کیسے ہوگی؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر سوچنے والا بندہ سوچتا ہے کہ اگر یہ جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو باہر جمہوریت کے لیے جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں وہ جدوجہد کتنی کامیاب ہو سکتی ہے یا کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے جو معززین ہیں ان کی خاص ٹریننگ ہے، دشنام تراشی، گالیاں دینا، الزامات لگانا. بابا جو آپ نے کام کرنا تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں، صرف تقریریں ہمیں سناتے رہے ہیں. غریب مر گیا ہے، جو 35 روپے کا آٹا وہ 80 روپے کا مل رہا ہے، جو شوگر 52 روپے کی تھی 120 کی ہے، جو پیٹرول اتنا چڑھ گیا ہے. دعائیں جو عامر کیانی صاحب کی یہ بات فرما رہے نہیں ہے، آپ اندازہ تو کریں کہ 500 گنا دعائیوں کی قیمت چڑھ گئی ہے. جب وہ ریکٹ چلا ہے تو ایک طرف ہٹ گیا اور سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے. اس طرح جماعتیں کام کرتی ہیں. یہ ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ان کا ڈیموکریٹک تھیم ہے جس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. یہ ہر فیلڈ میں فیل ہو چکے ہیں، غربا مر گئے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. کوئی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، سکھر سے میاں نواز شریف کے زمانے میں موٹر وے بنی، سکھر تک بنی، سکھر سے حیدرآباد تک جو روڈ کا حال ہے 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ نہیں لگا سکے. نہ ان سے کوئی بس چلتی ہے، بس دے دیں یا اس کو آگ لگا دیتے ہیں یا اس کو دھکے لگاتے ہیں. لاہور میں جو بسوں کا ہوئی ہے قیامت آئی ہے لوگوں کے اوپر. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے یہ سائنس آف امپلیمنٹیشن سے واقف ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنی ہے. یہ ٹیم جو ہے کہ ڈی جنریشن کا شکار ہے. یہ صرف تانوں مینے کے اوپر ہی چل رہی ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. جو ان کا کوئی ٹرسٹ ہے، جو پروڈکٹ ہی ایک رگڈ الیکشن کی ہو، آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے بہت زیادہ ساری جو ہے کاف لیگ آپ نے اپنے ساتھ شامل کی، سارے مشرف کے جو بندے تھے آپ نے اپنے ساتھ شامل کیے. کون سی کلین پالیٹکس آپ کر رہے ہیں؟ مجھے تو اس چیز کی بات سن کے حیرانی ہوتی ہے. بہتر ہے کہ اپنی کارکردگی دکھاتے، قیمتوں کو کنٹرول کرتے، لوگوں کو جاب ملتی، لوگوں کو کھانے کی چیزیں ملتی، لوگوں کو سہولت ملتی، لوگوں کی تعلیم آسان ہوتی، تو پھر تو ہم سمجھتے، سارا عوام سمجھتے. آپ باہر نکل کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیا چیخو پکار ہے، کن الفاظ میں ان ہمارے ہیروز کو یاد کرتا ہے. کمل اگر ایک پوائنٹ میں آپ بریفلی بات کر لیں پھر میں ای وی ایم کی طرف جاؤں گی. رانا صاحب، باری صاحب سے بھی میں نے پوچھنا، رانا صاحب سے بھی، لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کارکردگی کی بجائے جو ہے وہ یہ ساری گفتگو صرف کرتے ہیں اور کارکردگی ہے نہیں. دیکھیں میں رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ جس ڈکشن کا یہ ذکر کر رہی ہیں نا، ابھی عابد شیر علی صاحب کی تو بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور وہ بیپر کے بغیر تو یا بیپ کے بغیر آپ سن نہیں سکتے. تو اگر ان کے لیڈران کا نام لینا جو ہے اس کو یہ گالی سمجھتے ہیں تو میں ہیلپ نہیں کر سکتی. نہ ہماری ایسی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ہم نے ایسی ٹریننگ لی ہے، نہ ہم خاندانوں کی غلامی کی سیاست کرتے ہیں، نہ ہم نے آنے والے بچوں جن کو ابھی ڈائپر بھی نہ اترے ان کو کبھی اپنا لیڈر مانا ہے. تو سیاست سے سٹرگل کر کے آنے والوں کو
اگر یہ اپنی سیاست میں سپیس دیتے ہوئے ٹینشن کا شکار ہیں تو میں ہیلپ نہیں کر سکتی، کیونکہ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہ تو اب آ رہی ہے پاکستان میں۔ باری صاحب، آپ نے یہ وہ ہاسٹائل 50 روپے پولیٹیکل کر دی تھی۔ انوائرمنٹ ہے، اور اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں اگر آج جس جگہ پہ الیکٹورل ریفارمز کا سارا ایجنڈا پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ یو سی اینی ہوپ کہ واقعی یہ ریفارمز جن کا وعدہ حکومت نے کیا ہے اور جس کے لیے اب ہم جھگڑا بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہو پائیں گی؟ دیکھیے تنزیلہ، قانون قدرت ہے کہ اگر سماج میں اور جو ہماری دنیا ہے، یونیورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اگر توازن ڈسٹرب ہوگا، سماجی، سیاسی، معاشی نابرابریاں بڑھیں گی، ایک طبقہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا، تو وہ کوئی ایسا نظام چل نہیں سکتا۔ سیاسی جماعتیں برائے نام رہ گئی ہیں، ان کے اندر انتخابات نہیں ہوتے۔ اب الیکشنز ایکٹ جو ہے وہ ایک یونیفائیڈ ایکٹ ہے جس میں سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی بھی بات کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اندر کی جمہوریت کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھائے اور اس کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے۔ کیونکہ ابھی مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح، جب میں تھا سیاست میں ایکٹیو تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، تو مجھے یاد ہے ایک کتاب چھپی تھی جس میں ذکر تھا کہ مسٹر محمد علی جناح آل انڈیا پوسٹل یونین ایسوسی ایشن کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے۔ پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ میں کوئی 9% کے لگ بھگ جو ممبر تھے، وہ ان کا بیک گراؤنڈ ٹریڈ یونین سے تھا۔ 1970 کی ہماری جو پارلیمنٹ تھی اس میں کوئی 13% کے قریب چلا گیا تھا، اور بڑے نامی گرامی اسٹوڈنٹ لیڈر، کسان رہنما اور لیبر لیڈر جیسے معراج احمد خان، شیخ رشید اور بہت سارے لوگ تھے۔ اب ہماری پارلیمنٹ میں یہ جو سارے ایک سماجی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے تھی ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری سیاست میں، وہ تقریباً ناپید ہو گئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت عرصہ چل نہیں سکتی۔ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اپنے ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ اپنے رشتہ داروں کو کوئی نام آپ اٹھا لیں، ان کے رشتہ دار آپ کو نظر آئیں گے، ایک نہیں تین ہے، نام میں نہیں لے سکتا، مجبوری ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کب تک چلے گا؟ ٹریڈ یونینز کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، اور لیبر ونگ بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لیبر کے ساتھ ہیں، لیکن آپ لیبر یونینز کو، اس کے لیڈر کو لے کر اس کو کرپٹ کرتے ہیں، اور سول سوسائٹی کا پاکستان میں جو ہے جو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے پولیٹیکل کلاس کے ساتھ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور بے تحاشا اسکالرز اس پہ بات کر رہے ہیں، 33% خاندانوں کا ہمارے بزنس کے اوپر قبضہ ہے، اور وہ زیادہ تر وہی خاندان ہیں جو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تو اجارہ یہ داری ہے، نہیں چل سکتا۔ اور یہ اجارہ اجارہ داری ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 38 واضح طور پر کہتا ہے کہ مینز آف پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن پر چند خاندانوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے آرٹیکل 38 کی طرف پیش رفت کی بات نہیں کی۔ آرٹیکل 29 ہے جو صدر پاکستان اور تمام صوبوں کے گورنرز پر لازم کرتا ہے کہ وہ ہر حکومت کو جو ہے وہ آرڈر کرے کہ وہ بتائیں کہ جو آرٹیکلز اور پرنسپلز ہیں جس میں سوشل جسٹس کی بات ہے، مینز آف پروڈکشن پر چند خاندانوں کے قبضے کے خاتمے کی بات ہے، اس کے اوپر آج تک 50 سال گزر جانے کے باوجود 1 منٹ دے دیں مجھے، جی جی 50 سال گزر جانے کے باوجود کسی صدر نے، کسی گورنر نے اپنی حکومت سے نہیں کہا کہ وہ جو آرٹیکل اور پرنسپل ہیں ان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کس حد تک اس کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ کوئی پیش رفت نہیں ہے، کسی صدر کو، کسی گورنر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آرٹیکل 29 کی بات کرے۔ تو میں بالکل آپ کے چینل کی وساطت سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے ہماری، وہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے وہ ہیں، اور کسی بھی رولنگ پارٹی کو آج تک تنزیلہ، کسی رولنگ پارٹی اور کولیشن کو 18% سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر کے ووٹ نہیں ہیں ان کے پاس۔ 57% ہمارے ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ 3.5% اس کی وجوہات بھی ہوتے میں آپ سے وجوہات اور حل پوچھوں گی جن مشکلات کا آپ ذکر کریں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جی، ای وی ایم کے اوپر اب جو جھگڑا لگتا ہے کہ معاملہ سٹک ہے، حکومت کہتی ہے اور بھی ترامیم ہیں، حکومت کہتی ہے ریفارمز میں باقی پوائنٹس بھی ہیں، اور اپوزیشن سیاست کر رہی ہے ای وی ایم کے اوپر۔
तो इसमें कितनी सदाकत है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और लास्ट सेगमेंट में हम ईवीएम के ऊपर कुछ बात करेंगे। कल हमने देखा कि जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल था उसको मुस्तरद कर दिया गया सेनेट में, और अपोजिशन हमें वहाँ पे इकट्ठी भी नजर आई, जैसे राणा साहब आप कह रहे थे। राणा साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? एक तरफ हम देख रहे थे कि आप कह रहे थे हुकूमत हमसे बात करे, और हुकूमत कहती है पार्लियामेंट से ज़्यादा बेहतर फोरम क्या हो सकता है, लेकिन आप अभी कह रहे थे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है हुकूमत लेजिस्लेशन में। इसको क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हुकूमत ने? अब आप अंदाजा कर लें कि और मेंबर, या तो अगर स्वैप होता है मेंबर का एक कमेटी से दूसरी कमेटी, तो आपस में एक्सचेंज होती है। ये नहीं हो सकता चेयरमैन जो है वो एक एडिशनल मेंबर किसी कमेटी को नहीं दे सकता। ये उसकी एक तरह से आर्बिट्रेरी डिसीजन था, वो कर दिया ताकि उनकी एक मेंबर जो है बढ़ जाए और वो उसको वो पास करवा सके। एक तो ये यानी कि एक बहुत ही बड़ी चीज की गई है, वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हुई। इसलिए इन टैक्टिक्स की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल जो आ रही है वो ट्रस्ट डेफिसिट की। आपस में बैठते नहीं हैं, मुहब्बत से एहतराम से बात नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की आज तक मुलाकात लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं हुई और ना अपोजिशन लीडर से हुई है। तो इस तरह डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं चलता। तो जाती दुश्मनी तो है नहीं। अगर आपने निज़ाम चलाना है तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। जो मतनाज़ा इशूज़ है उनको टेक अप करना पड़ेगा विद द अपोजिशन, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। बड़े बड़े इशूज जो हैं, इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं अपनी गुफ्तगू से, पार्ले से। अगर वो उसके लिए कंड्यूसिव क्लाइमेट पैदा ही नहीं करेंगे, एक मुखासमत का और एक हेट्रेड का जो है एटमॉस्फेयर रहेगा, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इस तरह चल सकता है। इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि ठंडे दिल से इन चीजों के ऊपर बैठना चाहिए। ये हर वक्त तो धमकियां शमकियां है ना जी, उससे काम खराब होता है। आपने देखा कल मिनिस्टर साहबान ने क्या जुबान इस्तेमाल की है, इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की है, और इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की है। ये डेमोक्रेट्स ऐसे तो नहीं करते। ठीक है, मैं जरा कमल से पूछ लूं। कमल, बार बार अपोजिशन के लीडर ये कहते हैं कि आपकी जमात ने संजीदा कोशिश नहीं की और पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत होती है जब आप निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं या आप निज़ाम की डगर बदलना चाहते हैं। तो पीटीआई जो है वो इस तरह की कोशिश क्यों नहीं कर सकती? बजाय इसके अगर कायमा कमेटी से हुकूमती मेंबर्स को वॉकआउट करना पड़े, उससे बेहतर ये नहीं कि अपोजिशन के साथ इंगेज। आप समझती हैं इंगेज होने का कोई है नहीं अब चांस के अपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात कर लें इस्लाहात के मौजू पे? देखिए तंजीला, 3 पॉइंट्स तो पहले मैं ज़रा बता दूं कि जी वज़ीर आज़म की आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म को पहले दिन अपनी स्पीच नहीं करने दी और वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लेके और जो मार दाड़ का अगर जो स्टेज लगाया था वो इसी अपोजिशन ने लगाया था। हमने तो इन्हें नहीं कहा था कि आप फर्स्ट डे से जो है वो लड़ाई शुरू कर दें। सेकेंडली, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये रिफॉर्म एक्ट जो या रिफॉर्म का बिल है, ये 20 अक्टूबर 2020 को असेंबली में पेश किया गया और जब भी इसके ऊपर डिलिब्रेशन के लिए बुलाया गया तो हमारी अपोजिशन ने सिर्फ वॉकआउट ही किया है। कभी भी उन्होंने इस पर सीरियसनेस का जो है वो इजहार नहीं किया। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि चीखो पुकार उठ रही है अपोजिशन की। आप डस्का के इलेक्शन के बाद ज़रा ट्रेंड उठा के देखें, जो मरियम बीबी लीड करती रही हैं, जब तक कि इलेक्शन कमिश्नर ने इनको दोबारा इलेक्शन के लिए ऑफर नहीं की थी तब तक तो सारे सरापा एहतजाज थे। 2018 के इलेक्शंस नहीं माने, उसके बाद तो जाके प्रोटेस्ट करते रहे। रोल मॉडल है आप लोगों का, मतलब अगर देवर रनिंग बैड जरा बात करने देना। मैंने आपका बहुत लंबा सा सवाल सुना, मुझे उसका थोड़ा मुख्तसर सा जवाब देने दीजिए। देखें, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और आइन साजी या कानून साजी असेंबली करती है और उनका काम है कि वो प्रोएक्टिवली काम करे। अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट आज तक नहीं होते या उनमें धांधली का शोर उठता है या जमातें उसके ऊपर एतराज़ात उठाती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बिल्कुल की है। डिलिब्रेशन जब पहले ही कह दें कि मैं ना मानूँ, हमने तो बात ही नहीं करनी इस पर, हमने तो सुनना ही नहीं है कि और ना टेक्नोलॉजी तो हो ही नहीं सकती इस्तेमाल, तो आप मुझे बताएं किस तरह से डिलिब्रेशंस होंगी? तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। इनके लीडरान सारा दिन सुबह दोपहर शाम टीवी पे बैठ के और दूसरी जगहों पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि हमने तो इस पे बात ही नहीं करनी है।
میں سمجھتی ہوں کہ رانا صاحب کا اسپرٹ اچھا ہے, ان کو اپنی پارٹیز کو کنونس کرنا چاہیے کہ آ کے بیٹھیں, ڈیلیبریشن کریں. 2006 میں پیپلز پارٹی نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, اس کی 23ویں شق میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم الیکشن ریفارم کریں گے, الیکشن ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے اور سینٹ کے الیکشن کا نیا نظام لائیں گے, اس کو بہتر لائیں گے. 15 سالوں سے ایک بھی اگر کوئی کام اس کے اوپر کیا ہو تو دکھا دیں. وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دا ہاؤس اسپیچ میں کہا کہ بھئی ای وی ایم ہم لا رہے ہیں, ہم ریفارمز کا پورا پیکج لا رہے ہیں, اور میں اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس کے اوپر آ کے بیٹھے بات کریں اور اپنے اعتراضات ہیں تو وہ بھی بتائیں, اور اگر اس سے بہتر نظام ان کے پاس ہے, کوئی متبادل ہے تو وہ ہمیں دیں. ایک بھی اگر کوئی آج تک ان کی طرف سے کوئی سجیشن آئی ہو, کوئی انہوں نے کوئی اس میں انٹرسٹ لیا ہو یا کوئی مسودہ پیش کیا ہو تو آپ ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, باری صاحب سے میں پوچھ لیتی ہوں. باری صاحب, آپ نے دونوں بڑی جماعتوں کی بات سن لی, آپ کو لگتا ہے پارلیمان کے اندر ہو سکتی ہے ریفارم, باہر انگیج کرنا ضروری ہے, اور ای وی ایم کے اوپر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. وقت میرے پاس کم ہے, اگر آپ بریفلی مجھے بتا سکیں. دیکھیے مختصراً بات یہ ہے کہ ای وی ایم اور بائیو میٹرک اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور اوورسیز جو پاکستانی ان کو ووٹ کا حق, سپریم کورٹ کا حکم ہے 2017 کا جو انتخابی جو ایکٹ ہے 2017 الیکشنز ایکٹ, اس کی شکل نمبر 103 میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے ایکٹ کے اندر کہ الیکشن کمیشن پائلٹ کرے گا, ای وی ایم کو یوز کرے گا, اور جو رپورٹ ہوگی وہ حکومت وقت کو دے گا, اور حکومت وقت جو ہے وہ جو اسمبلی کا سیشن ہے یا سینٹ کا سیشن ہے 15 دن کے اندر اندر وہاں دیں گے. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کی, ایک ای وی ایم کا استعمال کیا گیا تھا الیکشنز ایکٹ 2017 کے پاس ہونے سے پہلے, کیونکہ یہ دو ایکٹ ہے, یہ 2 اکتوبر میں پاس ہوا تھا, اور جو الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کا استعمال کیا تھا وہ اگست 2017 میں کیا تھا. جی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ای وی ایم کے اوپر جو اگر پیش رفت ہو چکی ہوتی, ہمارے پاس کوئی پائلٹ ہو چکا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ایک انفارم ڈیبیٹ کے لیے, وہ نہیں ہو پائی. بہت شکریہ باری صاحب, بہت شکریہ کمل شاہ صاحب اور رانا مقبول صاحب. آج کے پروگرام سے اتنے جی, اور انشاءاللہ اس کا فالو اپ اگلے پروگرام سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اس پولیٹیکل سینیریو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.